चौधरी जफरुल्लाह खान ने करारदाद लाहौर 1940 की लिखी थी। उसके बारे में मैंने चंद दिन पहले एक व्लॉग बनाया था और ये बताया था कि देखिए जनाब अली, उस वक़्त जो ज़मीनी हालात थे वो इसकी मुताबिकत ही नहीं थी कि उसके पास इतना वक्त होता, चाहते हुए भी वो नहीं लिख सकता था। डेली का उसका क्या शेड्यूल था, कहाँ जाता था, क्या, वो सारा मैंने कादियानियों के रेफरेंस से जनाब वो लगाया। कि वो कभी कहाँ बिजी है, कभी कहाँ बिजी है, कभी कुछ कर रहा है, कभी अपना वो काउंसलर बनने के लिए लॉबिंग कर रहा है, कभी कादियान से कलकत्ता, कलकत्ता से लाहौर, लाहौर, ये ना, और कभी वो कोई मरजई मर गया है उसकी ताज़ियत के जुलूसों को वो इंचार्ज बना हुआ है, कहीं वो जो उसकी मरजइयों की बेटियों की शादी है उसको जो है वो मैनेज कर रहा है सारा। बहुत सारी डिटेल्स जो है मैंने ऑलमोस्ट डेली की जो है उसकी बताई। और ये मैंने पूछा कि जनाब अली, आप इन हालात में कोई इतनी हसास जो तारीखी दस्तावेज़ लिख सकता है, ये मुमकिन नहीं। ओके। और दूसरा जो क्या है कि क्या एक आदमी बैठकर, कितने करोड़ थे मुसलमान उनकी जमात, क्या क्या बोलते हैं उसको, मुस्लिम लीग को ना, एक आदमी को बिठा दिया गया, भाई तू इसकी तारीख लिख ले, नो करारदाद लिख दे। कोई मुस्लिम लीग का लीडर, कोई मुशावरत के लिए, कोई कुछ नहीं, वो उसने लिख दिया और उसने जनाब वो क्या लाहौर में करारदाद पेश कर दी और पास हो गई। और वो वाह जी वाह वाह वाह। जिस काम का कादियानियों से दूर का ताल्लुक नहीं होता, वो नंबर बढ़ाने के लिए वो अपने नाम कर देते हैं। पाकिस्तान, जैसे मैंने बताया है कि, बताया नहीं, साब प्रूफ किया है कि मिर्जा जो है वो तो जनाब अली चंद माह पहले तक, बल्कि चंद हफ्ते पहले तक वो कह रहा है कि मैं तो पाकिस्तान बनाना नहीं चाह रहा। वो सारे मैंने रखे हैं, लेकिन तारीख को मस्त करने वाले लिबरल जो माचोद हैं वो ये कह रहे हैं कब पाकिस्तान बनाया इन्होंने। एक नहीं, बेशुमार मैंने बयान दिए कि ये देखो, ये देखो, ये देखो। वो हत्ता के कायदे आजम को बूला इंसान कह रहे हैं कि तू भुले है, तू है कितने चक्कर ही पै गए पाकिस्तान बना दे। ते लोग कहते हैं इनको गाली ना दो। वो गाली क्यों ना दो? यानी 25 करोड़ लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, और फिर ऊपर से इल्जाम लगा रहे हैं ये मौलवी जो है उन्होंने हिस्ट्री को जो है वो मस किया है, ये किया है। तो इसलिए फैक्ट्स के ऊपर जब तक हम बात को नहीं देखेंगे, ज़मीनी हक़ाइक़ के ऊपर जब बात नहीं करेंगे, जो रियलिटी है, खा आपका ताल्लुक लिबरल से है, मजहबी से है, ये जिसका भी है, डजंट मैटर, लेकिन खुदा के लिए जो वाकयात बीत चुके हैं, जो हो चुके हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, उसके ऊपर ये माचुदकी करना बंद करो कि भाई ऐसे हो गया था, ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था। ओके। और जिन सोर्सेज से, जिन क्या रेफरेंसेस से मैंने आपके सामने रखे, आए कोई इसको रद्द करके दिखाए, आए कोई कहे कि नहीं जी नहीं, मिर्जा तो 1930 से ही पाकिस्तान बनाना चाहता था, आए। और मैंने साबित किया है कि वो 3 जून 1947 का उसका स्टेटमेंट मैंने मैं पाकिस्तान बनाने के हक में नहीं था। तो जो जमात पाकिस्तान बनने से चंद महीने पहले, चंद दिन पहले, चंद हफ्ते पहले जो है वो पाकिस्तान की मुखालफत कर रही है, वो कैसे एक ऐसी करारदाद की जो है वो मुसन्नफ होगी जिसके अंदर अंग्रेजों से जो है वो इंडिपेंडेंस, और क्या कहते हैं उसको जी, जो स्टेट्स हैं वो खुद मुख्तियार हो जाएं। ये तो कादियानी यानी आप बैल मुझे मार वाली बात होगी ना, क्योंकि
وہ سروائیو اس لیے کر رہے تھے ہندوستان کے اندر کہ ان کے پیچھے بہت سٹرونگ برطانیہ کی حکومت تھی. اوکے, کوئی جو ہے اینٹی قادیانی اس کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ان کو کچھ کر سکے. ہاں گالیاں والیاں دیتے تھے یہ سارا کچھ, لیکن چاند قادیانی تھے, 2 موب کٹھے ہوتے وہ سارا شہر کو میں جلا سکتے تھے کچھ کر. لیکن کیونکہ سٹیٹ کی جو رٹ بہت سٹرونگ تھی, وہ بڑی سخت سزائیں انگریز دیتے تھے, اور یہ کیونکہ انگریزوں کے کتے تھے, انگریزوں کی پیداوار تھے, تو اس لیے کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی قادیانی نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان سے انگریزوں کا جو نوآبادیاتی نظام ہے وہ ختم ہو. کبھی بھی نہیں چاہتے تھے. ان کا یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ کیا ہوگا اگر انگریزوں کا سر سے سایہ اٹھ گیا تو یہ مسلے, یہ دوسرے لوگ جو ہیں یہ تو ہمیں کچا چبا جائیں گے. یار اتنی بڑی حقیقت کو جو ہے ہم نظر انداز کر کے باجی باز, وہ تو اس نے ماچدکی کی تھی کہ اس نے قرارداد لکھ دی. اور یہ بونڈی سا کیا نام ہے اس کا, شہزاد پپو جا پہن چود گانڈا, تیری مانو جلے یا انڈیا سی نا وہ انگریز تے وہ ساری جڑے انہوں نے دسیا سی تیری دادی نو کہ مرزے نے ظفر اللہ نے لکھی. تو پھر آپ کوئی بھی ریفرنس دیں, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. اول تو کوئی بھی نہیں دیا, صرف زبانی جمع خرچ. اوکے, اور میں نے تو بتایا کہ جناب یہ حالات تھی. قادیانی فرسٹ آف آل وہ کبھی بھی اس فیور میں نہیں تھے کہ ہندوستان سے جو ہے برطانیہ کا جو نو آبادی نظام ہے وہ ختم ہو جائے, یا ایسی سٹیٹس بن جائیں جو خود مختار ہوں. اوکے, تو یہ ایون برطانیہ کے ڈومین میں بھی رہتے ہوئے جو ہے وہ مطلب ایسا ہو بھی جاتا, اس کے ڈومین میں بھی ہوتے, پھر بھی وہ قادیانی جماعت سروائیو ہی نہیں کر سکتی تھی. اوکے, تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایسا معاہدہ لکھا جائے جس کے اندر یہ گارنٹی ہو کہ بھئی مسلمان اور مختلف ریاستیں آزاد ہو جائیں, خود مختار ہو جائیں. سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران یہ دیکھیں, آپ دیکھیں یہ تراشا جو آپ کے سامنے ہے یہ ہے 25 ستمبر 1946 کا. اوکے, پاکستان بننے سے چند ماہ پہلے کا. یہ جناب وہ جمعہ خطبہ دے رہا ہے مرزا محمود, وہ لکھا ہے 12 جنوری 1945 کے خطبہ جمعہ میں آپ نے اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہ اس جنگ میں یعنی سیکنڈ ورلڈ وار میں اتحادیوں کی فتح کے بعد ہندوستان کی آزادی کا مسئلہ سامنے آئے گا اور اس سلسلے میں سخت خطرات پیش آنے کا خدشہ ہے. آپ نے اعلان فرمایا کہ وقت آ گیا ہے کہ انگلستان اور ہندوستان آپس میں صلح کریں, صلح نہ کرنے کے نتیجے میں خطرات درپیش ہوں گے. اب آپ اندازہ لگائیں کی کہن دیا ہے کہ آزادی دا بھاجی نہ تسی سوچو, کیونکہ بہت پھڑا پائیے گا, بہت خرابی ہو جائے گی. تو لہذا جو ہندوستان سے جب وہ کہہ رہا ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ انڈیپینڈنس چاہتے ہیں, اس زمانے میں انڈیپینڈنس کی ہوا تھی کہ ہمیں آزادی دو, یہ انگریز ہو جاؤ یہ وہ, تو یہ ان کو بتا رہا ہے کہ انگریزوں کا رول یہاں رہنے دو ورنہ بہت مسئلہ پیدا ہو جائے گا. تو اب مجھے بتائے یہ چودھری ظفر جو اتنا کٹر مرزئی تھا کہ اس کو کیا کہتے ہیں, شوگر تھی نا, تو وہ جب اپنے لیڈر کے ساتھ یا اپنے خلیفہ کے ساتھ مرزا محمود وہ جب 50s میں یورپ کے ٹور پر گیا تو یہ سارا اس کے ساتھ تھا. تو وہ جو کھانا وہ آرڈر کرتا تھا ان کا لیڈر, تو وہی کھانا, وہ پرہیزی کھانا جو ہے
نہیں کھاتا تھا, اس کو شوگر نہیں تھی, اگرچہ اس کو بہت ساری ڈفرینٹ بیماریاں تھیں, ایڈز ویڈز اس زمانے میں, تو اس کا پتہ نہیں چلا تھا, لیکن یہ بیمار آدمی تھا یہ بھی. لیکن بہرحال خوراک کے معاملے میں وہ پرہیز نہیں کرتا تھا, شوگر نہیں تھی, لیکن وہ اتنا تابع دار تھا اپنے لیڈر کا کہ اگر وہ آئس کریم کھا رہا ہے, اگر وہ پیسٹری کھا رہا ہے یا میٹھی چیز کھا رہا ہے, ایسی فوڈ کھا رہا ہے جس سے شوگر کا اضافہ ہوگا, وہ اس کے عزت میں وہی فوڈ کھاتا تھا. اور اب وہ اپنے لیڈر کی منشا کے خلاف کوئی ایسی قرارداد کیوں لکھے گا جس میں انگریزوں سے آزادی کی بات ہے؟ یار جس بات کا پورے افسانے میں ذکر نہیں, ان ماچودوں نے اس کو تاریخ کا حصہ بنا کے پیش کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایک ہی اشارہ نہیں ہے کہ وہ قرارداد اس کنجر نے لکھی تھی. اس سے قبل کہ میں مزید بات کو, تو آج ہی وہ کیا شہزاد شیخ ہے کیا, کہ کوئی بڑا بنا ہوا ہے لبرل وغیرہ, تو وہ وہی جو ڈرامے بازی قادیانیوں نے اور عدلیہ نے کی ہے, پہلے وہ ایک فیصلہ کیا, اب دوسرا فیصلہ کر کے, تو اب وہ جناب, میں تو جانتا ہوں کہ یہ کس لیے کیا گیا سارا, یہ پہلے سے پری پلان تھا, کہ اس کا میں بیان کر چکا ہوں اور اس کی ٹک ٹاک بھی بنائی ہے. تو یہ سارا اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ جناب وہ قادیانیوں کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ ان کو آپ عبادت کی اجازت دیتے ہو یا نہیں دیتے, کیونکہ ان کا مقصد کوئی مذہبی تو ہے نہیں, ان کا جو مقصد ہے وہ انہوں نے اچیو کر لیا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر ان کا جو ہے اقتصادی اور سیاسی ہولڈ ہو, اور وہ ہے. تو میں نے بتایا تھا کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ براہ راست قادیانی ہیں. 98% پاکستان کے ہیڈ آف اسٹیٹس, صدر ہوں یا وزیر اعظم ہوں, ماشاء اللہ کے ہوں یا مادر چود جمہوریت کے ہوں, یہ سب کے سب ماچود مرزئی ہیں یا پرو قادیانی ہیں. یعنی اسٹیٹ جن کے ہاتھ میں ہے وہ چیخے مار رہے ہیں کہ جی جناب ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, بہن چودو شرم کرو مادہ چود تاڑا. یعنی پاکستان میں کوئی ڈی ایس پی جو ہے وہ مرزیوں کی اجازت کے بغیر نہیں لگ سکتا, تو یہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے. گھنڈو تسی اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے, ربوے میں پتہ نہیں کون کون سے ایٹم بم انہوں نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں ماں چودوں نے. تو بہرحال یہ کیونکہ یہ گانڈو لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے بہت زیادہ بدفعلی کروائی ہوتی ہے, تو یہ جناب اس جو ان کا ایک ماضی کا تجربہ ہے, یہ دماغی طور پہ ماچود جو ہے پاگل ہو چکے ہوئے ہیں اور اس قسم کی مسلسل بکواس کرتے رہتے ہیں. تو وہ میں نے آج اس کو مادر چود کو, کیا نام ہے, شیخ شہزاد, اس کو میں نے کہا کہ اوئے تو, میں نے کومنٹ کوئی گالی نہیں دی, کوئی کچھ نہیں کیا, کہ میں نے کہا تمہارا بیانیہ جو ہے وہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے, یہ گمراہی تم پھیلا رہے ہو, اور اگر تم چاہو تو ہم آپس میں ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, یہ میرا ٹیلی فون نمبر ہے, اوکے, مجھ سے کانٹیکٹ کرو, میں تم سے لائیو بات کرنا چاہتا ہوں اور میں تمہارے بیانیے کے خلاف بیانیہ دوں گا, اور ہو سکتا تمہاری اصلاح اس میں ہو جائے. اوکے, اس مادر چود نے ود ان فیو سیکنڈ وہ ڈیلیٹ ہی کر دی, وہ کیا یوٹیوب کے اوپر اس کی. تو یہ ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, شور مچاتے ہیں کہ جی ہر آدمی کو اظہار رائے ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. پیڑ چودہ میں تانک سوال کیتا, تو وہ ڈیلیٹ کر چلے. ماں چود تو آتے صحیح میرے سامنے, جے میں تیری ساری لبرل پڑی اور تیری ہے جڑا منہ ونگا کر کے انگریزی بولنا اور ہسٹری تو بہن چودہ مست کرنا ہے, میں بہن نو یہ دیں گا تیری. دیکھے اس ماں چودہ حال کی میں کیتا ہے, اجے کچھ نہیں کیتا, اجے تھوڑا جہا ہی کیتا ہے. ماں چود میرے کو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں تاری بہن نو چنگی طرح یہ لواں. سن لی نا, تے جے تو حلالی ہے, حلالی تے خیر نہیں ہے, جے تو بدفعلی نہیں کروائی, میرے نال تو ایس جنرل ضیاء ہو رہا ہے, جے تو ویلاگ بنایا ہے, وہ میرے نال ڈیبیٹ کر رہے, میں تیری بھن نو کنج جانا وا. ماں چوت گانڈے جے نہ ہوتے.
کھانے کھیرے تھے ماں چوت کتی دے بچے ڈس انفارمیشن ماں دا خدا تیرا تو گانڈو ہے تو مینوں دس ماں آ ایک ولاگ بنا کے کہ پاکستان دے وچ مرزئی ملٹری راج نہیں ہے تیری میں بھن نو چوداں گانڈیا تو یار ان لوگوں کو گالیاں نہ دوں تو کیا دوں یہ ماں چو اتنے بے شرم ہے میں نے اتنا واضح طور پہ ان کے بیانیے کو جو ہے تمام ثبوتوں کے ساتھ رد کیا ہے اور یہ ماں چوت باز نہیں آ رہا تو اسی لیے سنیں جو بھی سنتا ہے وہ ان کو اپروچ کریں آغا وسیم تو تمہیں یہ کہہ رہا ہے آ اس کا مقابلہ کر پھر دیکھ میں آدھے بھن نو کنجیا نہ ہوا میں تو اجے کوئی دلائل رکھے نہیں ہے ماں چوداں دے سامنے آن تو صحیح تھوڑے تھوڑے سیمپل رکھے ہوئے نے باقی تو میں پھر پوری تیاری دے نال آ کے انہاں دی بھن نو جاواں گا تو حوصلہ نہیں کر سکتے یہ گانڈے ماں چوت کتی کے بچے اگوں تو ہے نا کہیں اظہارے فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے بھن چودا تو تیرا اپنا حال ہے کہ میں تو نہیں تمیز برے میں بھی بےوقوفی کی تھی گالاں لکھنیاں چاہیے سن پھر بھی بہت مؤدبانہ طریقے نال میں تن کیا آ کہ میرے نال تو ڈیبیٹ کر گانڈیا بھن چودا تو یہ تو بابا میں بتا رہا ہوں اگین لبرلز یہ تو میرے ہاتھ کی میل ہیں دے آر آن مائی فنگر ٹپس اینی ٹائم آئی کین سمیش دیم اور کیا بھی ہے یہ نہیں کہ نہیں لیکن فل فلیج کروں گا تو یہ ماں چوت اس کے لیے میں چاہتا ہوں یہ میرے ساتھ لائیو آئیں اور میں اکیلا یہ سارے اکٹھے ہو کے آ جائیں ماں چوت تو جے میں انہاں دی بھن نوں نہ یہ چھڈیا نا اے ریگریٹ کرن گے کہ اسی آئے کیوں ہے دے سامنے ماں چوت کنجر خیر تو دیکھیے جناب یہ تو یہ جو لبرلز وغیرہ کہتے ہیں جی وہ اس نے ماں چودکی کی تھی 1940 کی لاہور کی جو تھی تو یہ کسی بھی پہلو میں جیسے میں نے بتایا ہے پچھلے میں کہ میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس کے سارے ریفرنسز بھی دیے کہ یہ جناب لکھ نہیں سکتا تھا اب یہ آپ دیکھیے یہ ایک اس کا ہے ان کا مرزا محمود کا ہے اس نے ایک کیا کہتے ہیں ٹیلی گرام تار لکھا ہے وائس رائے انڈیا کو 4 ستمبر 1939 کو اس نے لکھا ہے جی پورا تو میں نہیں پڑھوں گا لیکن ہے یور ایکسیلنسی کی گزشتہ شب کی براڈ کاسٹ تقریر کے جواب میں جماعت احمدیہ کی طرف سے حکومت کے ساتھ پورے تعاون اور ہر امداد کا وعدہ کرتا ہوں گزشتہ جنگ عظیم یعنی فرسٹ ورلڈ وار یہ واقعہ 39 کا ہے یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کا ہے تو وہ ریفر کر رہا ہے کہ گزشتہ جنگ عظیم کے موقع پر کئی ہزار قادیانیوں نے اپنی خدمت پیش کی تھی اور گزشتہ 10 سال سے پنجاب ٹیریٹوریل فورس کے مسلم سیکشن کا 5واں حصہ مہیا کر رہا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ موجودہ جنگ میں میری جماعت پہلے سے بھی زیادہ خدمت کر سکے گی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس جنگ میں حکومت برطانیہ کو فتح فرمائے اور اس نے کافی چمچہ گیری کی ہوئی ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے تو برطانیہ حکومت یعنی اگر جنگ جیت جائے گی نا تو پھر اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے آفٹر دا وار کیا ہوگا تو جب آپ یعنی جنگ جیت جائے گا برطانیہ تو برطانیہ حکومت ایک مستقل بنیاد پر قائم ہو جائے گی کہاں پر ہندوستان کے اندر بہن چودو تسی کہہ رہے ہو کہ انہیں ایک قرارداد ایسی لکھی ہے جس دے وچ انڈیپینڈنس اور سٹیٹ بنانا تے وہ تے سارا ہے اوے ماں چودو او کنجری دے پترو تہاڈی ماں نوں سور جان اوے ماں چودو او جڑا سی نا اگر اس کی یہ اگر وائس رائے نے اس کو لکھا ہوتا کہ جب تو یہ لکھ دے تو سب سے پہلے اس نے مرزے کے پاس جانا تھا جی یہ بات ہے تو ہم کیا کریں اوکے تو وہ اس نے کہنا تھا یار ہم تو اکھنڈ بھارت چاہتے ہیں یہاں تو کر رہا ہے ہماری جماعت کی پالیسی کے خلاف ہے ہمارے مرزیت کی جان تو جو ہے وہ برٹش راج میں ہے
اور اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو گیا انڈیپینڈنس وغیرہ کا تو ریاستیں آزاد ہو تو ہمارے لیے کوئی مقام نہیں رہے گا. تو نہ تو زمینی حقائق اس دعوے کو تقویت دیتے ہیں کہ جناب کیا ظفر نے یہ قرارداد لکھی، اور نہ ہی قادیانی جماعت کی پالیسی تھی کہ ہندوستان سے برطانیہ کا قبضہ ختم ہو جائے. یہ دیکھ لو نا کتوں دے نا 4 ستمبر 1939 کا یہ اس نے تقریر میں کہا ہے. اوکے پھر 1940 میں 1941 میں 40 ٹل 47 بے شمار مثالیں میں دے چکا کہ جناب وہ تو اکھنڈ بھارت چاہتے تھے. تسی بھین چودو اجے بھی یہی گلاں کرن دے ہو. جے ایڈے ہی ہو نا جے واقعی تے تہاڈی ماواں دے اوتے تہاڈے ابا ہی آئے سن تے پھر ماں چودا شہزاد ہوئے مزمل سارے مل کے آؤ میں بھین نو ہی دیاں گا تہاڈی. جواب دیو اس دا ماں چودو. یار یہ انتہائی ڈس انفارمیشن پھیلانے کی، یعنی کوئی ایک واقعہ روح پذیر ہوا ہی نہیں، اس کے کوئی امکانات ہی نہیں ہیں، اور یہ بدو بدی اس کے سر ڈال رہے ہیں. جی اس نے لکھا تھا. شیم آن یو. اس کو کہتے ہیں ہسٹری کا جو ہے نا وہ مس کرنا، اس کو کہتے ہیں تاریخ کو مس کرنا، اس کو کہتے ہیں سفید جھوٹ. اور یہ ماچو سب کے الزام کس کے اوپر لگا رہے ہیں؟ مولویاں دی کی حیثیت پین چودو. نہ مولوی کیا ہیں جرنل ہیں، نہ جج ہیں، نہ وہ ماچود وہ ہیں کیا نام ہے بی ڈی ممبر ہیں، نہ مولوی جو ہیں ان کے پاس تو اختیار ہی کچھ نہیں ہے. اور یہ بھی جو تحریک لبیک وغیرہ یہ گنڈو تسی ماں چودو سنو اور یہ ساریاں مرضیاں نے کریٹ کیتیاں ہیں. ماں دا پھدا تہاڈا تین پتہ ہی نہیں ہے گا گشتی دے پترو. تو یہ ان کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں. اور جتنا زیادہ قادیانیت کے تحفظ کے لیے، ان کی ویلفیئر کے لیے، ان کے ریوائیول کے لیے مولویاں نے ماچو دکھی کیتی ہے وہ تو کسی نے کیتی نہیں ہے گی. تسی ماچو تو کی جان دے نا چیزاں دے بارے گنڈو. یہ تراشا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 18 نومبر 1946 کا ہے. یہ نیچے جو میں نے بلو رنگ میں کیا ہے یہ آپ دیکھیں کہ یہ مرزائیوں کا جو لیڈر تھا مرزا محمود، یعنی 10 مہینے پہلے تک وہ کیا اس کا میں پورا تو نہیں تھوڑا سا پڑھ کے سنا رہا ہوں اس میں سے. اور جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ قرارداد انہوں نے لکھی تھی کہ وہ کوئی انڈیپینڈنٹ پاکستان کے لیے یا ریاستوں کے لیے اور یہ اور وہ، یہ سب بالکل اور بالکل من گڑت جھوٹ اور تاریخ کو مس کر کے یہ سارا بیانیہ پیش کرتے ہیں. اور فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان میں نے ان مادر چودوں کو انہی کے ریفرنس، کیونکہ یہ قادیانیوں کے سپورٹر رہے ہیں اور یہ انہی میں اسی لیے ان کا ریفرنس کہتا ہوں کہ یہ دیکھو میں چودو یہ مرزا کیا بول رہا ہے، وہ کنجر کہہ رہا ہے ہندو اور مسلمان اس ملک میں دو ایسی قومیں ہیں کہ یہ ایک خیال محال ہے کہ کسی وقت مثلا ہندو جمع ہو کر مسلمانوں کو اس ملک سے باہر نکال دیں گے یا مسلمان اکٹھے ہو کر ہندوؤں کو جلا وطن کر دیں گے، بلکہ اب تو ہند و مسلمان کا باہم چولی دامن کا ساتھ ہے. اگر ایک پر کوئی تباہی آوے تو دوسرا اس میں شریک ہو جائے گا. یعنی یہ میسج کنجر کیا دے رہا ہے کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے رہے اکھنڈ بھارت میں تاڑی ماں دا چوتا ہے لبرلز گنڈ وہ ماں چودو تسی ہوئی ماں دا تاڑی بہن چودو سی انہیں جھوٹ بول دے ہو دلیو. تو آگے وہ پھر لکھتا ہے کہ اور چاہیے کہ ہندو مسلمان باہم صلح کر لیں. اس کا مطلب یہ ہے جب ان کے اندر کوئی صلح ہو جائے گی تو اکٹھے رہیں گے. اور اے کب کہہ رہے ہیں تیری ماں دا چوت ماں دا کس مرا تیری
की ना एदा गांडू पप्पू मुंडे दा, मैं मुजम्मल ते सारे जेह्ड़े गांडे बोलते ने जी पाकिस्तान तो बनाया ही कादियानियों ने, माँ चोदा इधर देखो 1 साल अभी से भी कम वक्त रह गया और वो क्या कर रहे हैं, पूरी बुंडदा जोर लगा लेता उसने मिर्जे ने कि भाई पाकिस्तान ना बने यूनाइटेड इंडिया रहे, तो तक भैन चौथ कह रहे ने उन्होंने बढ़ाया है। तो इसलिए जो जमात, जो कल्ट किसी किस्म की भी हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी के तस्वर के ही खिलाफ हो, वो एक करारदाद कैसे लिख सकती है जिसमें कि डिमांड हो कि भाई या तजवीज़ भी ही हो कि मुख्तलिफ रियासतें जो हैं इंडिपेंडेंट हो जाए। यार कमाल हो गया, माचो तो इन्ने बड़े झूठ बोलते पे हो तुम, कुत्ती दे पुत्रो। ये हवाले होते हैं, ये चीज़ होती है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसको कोई डिनाई भी नहीं कर सकता। तुम ले आओ किसी भैनचोद वायसराय गांडू का खत ते ओदे अगे रख दो, वो कोई दलील नहीं है। ये देखो कि कादियानी जमात चाहती क्या थी, उनका लीडर क्या चाहता था, उनके वो जो जफर वगैरह ये वो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे कि हिंदुस्तान के अंदर बरतानिया का राज रहे, और उसके लिए वो अपनी जानें भी दे रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। मां चोदो कुत्ती दे पुत्रो दलियो, तन शर्म नहीं आती, इन्ने बड़े झूठ बोल दो गांडुओ। तो ये बिल्कुल इसकी कोई हकीकत नहीं है। मैं और भी बहुत सारे लगा सकता हूँ, लेकिन मसला सिर्फ ये है, मेरे पास बहुत सारे और भी ये इन्हीं की हिस्ट्री से, इन्हीं से जो है वो हैं कि जिसमें वाज़े तौर पर वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान नहीं, हम अखंड इंडिया हिंदुस्तान में चाहते हैं। तो जो क्या बोलते हैं उसको, जो चौधरी जफर, ओके, वो टॉयलेट में अपने मिर्जे की बगैर मर्जी से नहीं जा रहा है, और उसने माचोद ने कैसे लिखना है जी करारदाद, और फिर कोई रीजन नहीं है, फिर कोई रीजन नहीं है कि इसको छुपाया जाता। जो काम इन्होंने, जिनका दूर से भी वास्ता नहीं होता, जिसका कोई रिजल्ट अच्छा आ जाता, कहते हैं हमने किया। जैसे है जी पाकिस्तान तो बनाया ही हमने, मैंने बताया इनका दूर से ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान बनाने का। तो आज जो है क्या, और या मकबूल जान, क्या वो गांडा जो है, क्या हसन निसार और ये नई जनरेशन, ये माचोद जो है, इन्होंने अब ये दौड़ लगाने शुरू कर दिया कि जी गुमराही फैलाने की। तो ये लोग मेरी जो बातें हैं उनको अपने जहन में रखें और इनसे सवाल करें। पैड़ी आ गया लोग भी जड़े में खामोश तमाशाई ने, लाओ ना उसको माचोद को मेरे सामने, मुजम्मल को, ये इसको क्या नाम है इसका, पप्पू का, और ये और सारे मिलके आन माचोद साबित करन के माचोदो कि उन्हें लिखी है मादा कुस्ताडा। मैंने तो यानी इतनी डीप सर्च की है डेली का उसका, कि उस पीरियड में ये माचोद क्या कर रहे हैं। वो तो माचोद तो शाम गरीबा मना रहे सन, जनरल डायर की मौत होते ताड़ी मां दा चूत। और तुसी कह रहे हो कि जी वो तो बनाई, वो तो जी ये किया है और वो किया है, वो हमने करारदाद लिखी, पाकिस्तान की तजवीज़ हमने दी, फलाना किया, और ये किया वो किया। माचो तो तुसी ते अंग्रेज़ां दे क्या वो पाँव पकड़ लिए हुए थे, जंजीरें बांधी हुई कि यहाँ से ना जाना, अगर तुम यहाँ से चले गए तो बहनचो तो हमें हमारा कोई स्टेटस नहीं रहेगा। अंग्रेज का बेफिक्र रहो, असी जा रहे हैं, हाँ कोई गल नहीं, तुम्हें पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना है कब्जा तो तुम्हारा होगा, और वो उसमें पूरी तरह से कामयाब है। क्या मौलवी, क्या दानश्वर, क्या लिबरल, क्या कोई आए मेरे इस दावे को जो है हल्की सी चीख भी निकाल के दिखाए इसके खिलाफ, मेरे इस दावे के खिलाफ, मैं उन्हें पहनू ना याद देंगे। तो ये फैक्ट है। जिन कपो यो लाले माचोद, और यार वो जिना उस बेचारे को तो इन्होंने यरगमाल बना लिया हुआ था, है उसको तो मजहबी मामलात का इतना पता भी नहीं था। लेकिन यार जिस मुल्क की पहली कैबिनेट में 10 में से गांडू 9 जो हैं या 12 में से 10 जो हैं वो बेंचोत मरज़ई हैं, और यह कहा जा रहा है कि जी वो
डॉक्टर ज़फ़र वो क्या चौधरी ज़फ़र के का जी लोगों को पता ना चले कि जी ये उसने लिखी है करारदाद, वरना वो उसके खिलाफ हो जाएंगे। वो माचो दो ओए पाकिस्तान जब बन गया था, ओके, तब भी मुसलमानों ने इतराज़ नहीं किया कि इसके ऊपर इसको फॉरेन मिनिस्टर क्यों बनाया है। वो क्या वो ओपन कादियानी था, ये कोई अकेला कादियानी नहीं था। ओपन कादियानी ये अकेला नहीं था। वो क्या गुलाम गुलाम मतलब गुलाम जो गवर्नर जनरल बना है वो ओपन कादियानी था। और क्या नाम है उसका, और नाम हर मैंने, राजा गजनफर शिया वर्शन कादियानी था। ओके, और सारे यार डिपार्टमेंट वगैरह सारे खुले तौर पर, अभी देखो ये भी आप देखें 1940 में बहुत स्ट्रॉन्ग रिट थी ब्रिटानिया की हिंदुस्तान के ऊपर। वो तो ज़ाहिर है जब वॉर शुरू हुई तो फिर वो नहीं रहा, और उसके साथ ही फिर बहुत सारे फसादात भी हिंदू मुस्लिम शुरू हो चुके हुए थे। ये जैसे जैसे ब्रिटानिया की तवज्जो ज़्यादा सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ रही, इस ज़माने में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम सिख और ये सारे आपस में लड़ते रहे हैं। ये मादर चौध हरामज़ादा क्या सड़या है चलगोदा गांडू, ये अपनी तरफ से लगा रहा है बातें। माँ चौधो मैंने तो देखा है हिस्ट्री के रेफरेंसेस के ऊपर, उनके अखबारों के ऊपर कि कितनी ज़्यादा माँ चौधो वहाँ पर इंडिया के अंदर खून खराबा शुरू हो चुका हुआ था। यानी 1930 से जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई है तो बहुत ज़्यादा यहाँ डिस्टर्बेंस रही है। खैर ये मौजू बात की बात है, उसकी मैं भैन जावागा ना, गांडू जरा प्रोफेसर बनता फिरदा, दले ने इतने इतने अहम वाक़यात को मेंशन ही नहीं किया क्योंकि उसमें कादियानी इन्वॉल्व है। तो जनाब ये कहा जाता है या ये ख्याल किया जाता है ना जी, मैं भैन जावा कि इन्हों के ख्याल भी बड़े नाजुक और बड़े रंगीले होंगे ने। और देखो कहते हैं जी वो इसलिए छुपाया गया, अनाउंस नहीं किया गया कि ये मादर चौधरी ज़फ़र ने लिखी है कि उसके ऊपर मुसलमान खफा हो जाएंगे। मैं पहले भी बता चुका ताड़ी मां दा चूत तो ओए उस तो वड्डे मरज़ई नूं और डॉक्टर इकबाल कंजर मरज़ई ने कश्मीर मुस्लिम कमेटी का सरबराह बनाया तो कितने बंब चल गए सन भाई। वो कितने साल उसके ऊपर काम करता रहा और बेशुमार लोगों को। तो क्योंकि मुसलमान गरीब भी थे, कुछ वीकनेस भी थी, और वो अंग्रेज़ों का निज़ाम बड़ा सख्त था, इनके ख़िलाफ़ बोलना तो वही गल हो गई रब ने के कसून। तो इसलिए कोई बहुत बहुत जगह वैसे ही आई हैं। और जब यानी मुसलमानों की सो कॉल्ड मुसलमानों की हुकूमत आ गई, कायदे आज़म की पाकिस्तान बन गया, तो उस वक्त तो वो स्ट्रॉन्ग जो होता है रिट ऑफ ब्रिटिश राज की वो तो ख़त्म हो गई थी। अब तो उनको लुड़ी डालनी चाहिए थी जी, अब हम पाकिस्तान मुसलमान बन गया है, ये हो गया है, अंग्रेज़ अब हमारा हुक्मरान नहीं रहा, तो उनको तो शेर हो जाना चाहिए था। तो वो बिल्कुल बाहर निकलते आग लगा देते, बम चला, जो भी एहतजाज करते कि जी हम वो उसको क्या नाम है फॉरेन मिनिस्टर नहीं मानते इसको। फॉरेन मिनिस्टर के अलावा ज़्यादातर सारे मिनिस्टर तो सिर्फ एक के ऊपर ही आ गए। तो ये तो मुसलमानों ने तो पाकिस्तान के अवाम ने तो उसको एक्सेप्ट कर लिया हुआ था। मैं पहले भी बता चुका हूँ माचो तो डिस्प्यूट जो शुरू हुआ वो कादियानियों ने शुरू करवाया था, वो जो जंगीर पार्क में इन्होंने माचोदकी की थी और ये कहा था कि जी रिवाइवल हो गई है इस्लाम की, पहला इस्लाम फेल हो गया, नया इस्लाम कामयाब है। उसके ऊपर फटा पड़ा था इस माचोद ने जाके तकरीर की थी। तो फिर वहाँ से 53 की मूवमेंट बनी। खैर लेकिन 47 दिसंबर 47 अप टू 1953 आई थिंक नो 1952 में ये जलसा हुआ था। कितने 5 साल है इसमें, तो मुसलमानों ने फॉरेन मिनिस्टर को रिमूव करने का कोई मुतालबा नहीं किया। ये तो उसके बाद हुआ है माचा तड़ी माजा
تو जब अंग्रेज का राज था, अगर ये डिक्लेयर कर दिया जाता कि ये कादियानी ने लिखी है, तो क्या कोई एटम बम चल जाना था? मां चोदो तड़ी मानु सुन जैन कंजरी दे पुत्रो बोलो। ऐसे फजूल, कोई लॉजिक नहीं है जी वो। अच्छा चलो, जब पाकिस्तान बन गया है, इधर देखो और की कह रहे हैं, मिर्जा साहब हुक्म दे रहे ने, मां दा चूता दा गंडू की जियां गल्लां करदे पे। और कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज कादियान में मुसलमानों की हिफाजत करे, और ट्रूप्स वर सेंट टू कादियान, जिसमें जनरल ज़ियाउल हक मादरचौद भी शामिल था, सारे मजदई थे। और मुसलमानों ने एहतजाज नहीं किया कि वो भैन चौदो साढ़े मुसलमान जड़े ने, जड़े नॉन कादियानी ने, उनके तो रेप हो रहा है, उनके गले काटे जा रहे हैं, उनके घरों को नजर आतिश करेंगे, और भैन चौदो तन सिर्फ फिक्र कादियानिया दी है, इस्लाम के नाते मुल्क बने हैं या कादियान के नाते? कंजरो मोचो तो बोलो। किसी मुसलमान ने इतराज किया कि ये क्यों ट्रक जा रहे हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए? कितने यार वहां ये गए हैं, और इन्होंने, मैं पहले भी बता चुका हूं, मशीन गनें लगाई हैं। ओके, ऊपर जहाज हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के। इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि आए पाकिस्तान के फौजी और ये कादियानियों को लेकर चले जाएं। ओके, सिर्फ एक जगह पर सिखों ने वो एम्बुश की थी, लेकिन वो पाकिस्तान के फौजी जो थे कादियानी वगैरह, वो ट्रेंड थे, वेपन जदीद उनको चलाने आते थे। उन्होंने 35 सिख इर्द गिर्द जो है वो क्या कहते हैं, इंडियन आर्मी देख रही है यार, सिविलियंस ही थे ना, इंडियन सिविलियन थे, सिख थे, तो क्या फर्क पड़ा? लेकिन उन्होंने कोई इंटरफेरेंस नहीं की, मारो इनको तो जाओ, ले जाओ अपने कादियानियों को। ये तारीख है। दस तेरी भैन नू कंजरी दे पुत्र, सड़े हुए चलगोदे गांडे, भैन चौद मरासी दी औलाद, इश्तियाक अहमद गांडुआ दे भी बोल, भैन चौदा मादा चूता ना। देखो, यानी सारी वो क्लास जो बैरोक्रेट बने, जो टेक्नोक्रेट बने, जो बैंचोद एम्बेसिडर बने, वो उनको जहाजों के जरिए 2000 उनको जनाब मिर्जा साहब ने हुक्म दिया कि दिल्ली एयरपोर्ट पे जमा हो जाओ, जहाज आएंगे, जहाज आपको लेके जाएंगे। और वो कराची लैंड किए, जिस दिन लैंड किए उसे अगले दिन उनको बेहतरीन घर भी मिल गए, उनको कस्टम भी मिल गया, रेलवे भी मिल गया, जो भी इदारे थे माचोदो, हाँ तली तलाई ना माचोदा मिल गई है। तो आज बातें कर रहे हैं जी हमारे साथ कोई अच्छा सलूक। तो बहरहाल जी ये देखिए, ये वो ज़माना है कि लोग, हमारे बुजुर्ग बताते हैं, ड्यूरिंग पार्टीशन ये हालत थी कि कोई आलू, प्याज, सब्जी, नथिंग वाज अवेलेबल, क्योंकि सारे जो डिस्ट्रक्शन क्या कहते हैं, वो फसादात शुरू हो चुके हुए थे, रोड्स ब्लॉक हो गई हुई थी, लोग मर रहे थे, लोग भाग रहे थे, और लोगों को खाना नहीं मिल रहा था। और देखो भैन चोदो, उसने किसी मुसलमान ने इतराज नहीं किया, ओपनली ये क्या है, कादियान के लिए अनाज की रवानगी, ओपनली। मगरबी पंजाब की हुकूमत ने एक प्रेस नोट में बताया है कि हुकूमत ने कादियान के मुसलमान खुराक के लिए 372 मन अनाज रवाना किया है। बहरामपुर से 30,000 मुस्लिम पनाह गुज़ीन पाकिस्तान पहुंचे हैं। 10,000 मुसलमान ब्यास से खिलचिपियां के कैंप में पहुंचे हैं हफ्ते। यानी यार अंदाजा लगाओ कि मुसलमान जो हैं उनके पास रोटी का टुकड़ा नहीं है, और है भैन चौदह ने उथे जनाब 372 मन, ये तो सिर्फ एक दिन भेजा है, बाकी कितने दिनों भेजा होगा आप इमेजिन करें। तो उस वक्त तो मुसलमानों ने इतराज नहीं किया कि उसकी माचोद की करारदाद लिखने के ऊपर, वो भी अंग्रेज के जालिमाना निज़ाम के अंदर, कोई एहतजाज करके तो आप बैल मुझे मार। हाँ, मुसलमानों की हुकूमत है तो वहां इतराज नहीं हो रहा, तो अंग्रेजों की हुकूमत में कैसे कर सकते थे? तो ये इतनी वीक दलील देते हैं कि जी
وہ مسلمانوں نے اعتراض کرنا تھا. اوے وہ بھن چودا ਉਹਦੇ ਚ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਈਸਾ ਦਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, وہ بھی تو مرزئی سی, اور بہت سارے مرزئی تھے ماں چودو, کئی تو اوپن تھے. کیونکہ اگین مرزئی ہر طرف پاؤں رکھتے ہیں. اپنے وہ فیوڈلز اور جو بڑے بڑے لوگ جو تھے, کوئی نواب وغیرہ, ان کو کہا کہ آپ ان کیس اگر پاکستان بن گیا تو پھر بھی ہماری سے ہے, اور اگر نہ بھی بنا تو یونائٹڈ انڈیا تو ہے ہی ہے. تو وہ چانس نہیں, یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے. 70 کے الیکشن میں بھی ان بہن چودوں نے ساری پارٹیوں کو, ہوتا کہ مذہبی پارٹیوں کو بھی فنڈنگ کی اور ان کی مدد کی. کیا نام ہے اس کا, ولی خان, اس کی فنڈنگ کی, ان کو پورا انتظامیہ صوبہ سرحد میں قادیانی انتظامیہ نے ان کو سپورٹ کی الیکشن کمپین کے دوران, اور سارا یہ ان کا ایک طریقہ واردات ہوتا ہے. تو یہ لیکن ڈیفینیٹلی وہ زیادہ اپنے آپ کو سیکیور برطانیہ کے نظام میں یعنی متحدہ ہندوستان میں سمجھتے تھے. تو ان کا پہلی ترجیح تو یہی تھی کہ یہ نہ بنے, اور اگر بن گیا تو ہمارے لیے وہاں روم ہو کہ ہمارے لوگ آلریڈی پہلے ایڈجسٹ ہوئے ہوں. یہی تو سٹوری سچ ہے. تو اس لیے ناممکنات میں سے ہے کہ مسلمان اعتراض کرتے کہ جی وہ اس نے کیوں ادھر بنا لی ہے, اس مرزئی نے کیوں لکھی ہے. ماں چودو کوئی گنڈو, کوئی سینس دینا, جھوٹ بولو ماں چودو. اور نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے ماں چودو. تہاڈے کول تے وہ بھی کھوئی گئی ہے, اسی وجہ یہ کہ تسی بد فیلی اینی کروائیے کہ تہاڈے دماغ دے اوتے ਉਹਦਾ اثر ہو گیا ہے. ماں چودو کتی دے پترو, کام آؤ میرا فیس کرو, میں تہاڈی بھن نو یا گنڈو تلیو. دیکھیے قادیانیوں کا ایک مخصوص طریقہ ہے, واردات ہی کہاں گے بھن ہی ہویا دی, خیر ایک مخصوص طریقہ کار ہے. وہ یہ ہے کہ جس چیز کو انہوں نے پروموٹ کرنا ہو, جس چیز کی طرف لوگوں کو اپنے لوگوں کو راغب کرنا ہو, ڈائریکشن دینی ہو, تو اپنے ذرائع ابلاغ میں اس کی بہت زیادہ تشریح کرتے ہیں. اوکے, اب میں نے پوری ایمانداری سے بہت کھب کے میں نے فائنڈنگ کی ہے کہ جو بھی کوئی ایسا ایونٹ ہو, کوئی ایسا مسئلہ ہو, تو اس کے اندر الفضل اور دیگر جو ان کی ہسٹری کی بکس ہیں, یا جو بھی بدر اور یہ رسالے وغیرہ, زیادہ تر انقلاب جو ایک رسالہ تھا, جو 2 اخبار تھا, وہ بھی قادیانی سپانسرڈ تھا, بلکہ دونوں ہی اس کے مادر چوت جو تھے دونوں ہی قادیانی تھے, مجید سالک اور مہر, جو ڈاکٹر اقبال کنجر کے جنہوں نے نماز جنازے کا ارینج کیا تھا. تو بہرحال یہ شروع سے ہی جو ذرائع ابلاغ ہیں وہ انگریزوں نے ان کو سونپ دیے تھے. تو یہ زیادہ تر انہی کے, حتیٰ کہ انہوں نے ایسے بھی اخبار نکالے تھے جس کا میں بعد میں ڈسکس کروں گا, ویڈیو بناؤں گا, کہ جو ٹوٹلی ان کے خلاف لکھا کرتے تھے. اوکے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اٹ اس وقت نہیں. تو وہ بھی یہی رن کرتے تھے ان کو, کیونکہ یہ میسج جو آخر میں دیا جاتا تھا ان اخباروں میں وہ سم ہاؤ قادیانیوں کی فیور کر جاتے تھے. تنقید کافر وافر کے رٹ لگانے کے بعد 2-4 جملے ایسے کہ لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے تھے, یار جو دشمن ایسی باتیں ان کے بارے میں کر رہا ہے تو ضرور اور ضرور ان میں کوئی سچائی ہے, تو وہ راغب ہو جاتے تھے. جیسے آج اوریا مقبول جان کر رہا ہے ماں چود, اور کھل کے دساں اور بھی بڑے پردہ نشین ہیں ماں چودہ کا جنازہ. میں انشاءاللہ آئی میک ایک کمپلیٹ ولاگ بناؤں گا اور بتاؤں گا کہ کس طریقے سے مولوی طبقے نے بھی ان کی روٹیوں کے اوپر, ان کے پیسوں کے اوپر. تو خیر یہ رسائل وغیرہ میں اپنے اس پروجیکٹ کا, اس ایونٹ کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں. اوکے, اور ان کی کوڈ لینگویج ہوتی ہے, سگنلز ہوتے ہیں کہ بھئی یہ آپ نے کرنا ہے, ان میسیجز کے اندر ہی, ان اخباروں کے اندر ہی, اور وہ لوگ ان کے فالو کر لیتے ہیں. لیٹس سے کہ ایک مرزئی نے
ایک جلسہ کیا وہ کیا تھا، قرارداد لکھی تھی لاہور کے منٹو پارک جلسے کے لیے. تو انہوں نے اس کا طریقہ یہ نہیں کرنا تھا کہ وہ اس نے لکھی ہے تو لہذا پیپل مسٹ اٹینڈ دیٹ جلسہ. وہ انہوں نے دوسرے طریقے سے اس کو مینشن کرنا تھا، جی یہ ہے وہ ہے، فنکشن ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہاں پر مسلم لیگ کی قیادت آ رہی ہے، عام خبر. اوکے، جس کا کہ یہ اور بہت ہی اہم واقعہ ایک ہو رہا ہے کہ وہ مارچ 1940 میں ایک جو گیدرنگ ہو رہی ہے مسلم لیگ کی. اوکے، خدا کی قسم کی کیا ضرورت ہے، آپ جا کے دیکھ لیں ان کے رسائل وغیرہ میں، not even a single word is mentioned in that کہ لاہور میں وہاں جلسہ ہو رہا ہے. اوکے، جو ان کے خفیہ میسیجز اور وہ ہوتے ہیں، ایک چیز نہیں ہے اس میں، کیونکہ اس میں کوئی قادیانی انوالو نہیں تھا. یعنی پیپل لائک کیا بولتے ہیں اس کو، ظفر، اگر قرارداد اس نے لکھی ہوتی، انہوں نے اس کی کوریج کرنی تھی، انہوں نے ہر طریقے سے جو ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا تھا کہ ہمارے ایک مادر چوت نے لکھی ہے تو جاؤ اپنی سٹرینگتھ شو کرو. لیکن کیونکہ یہ قادیانی تو پاکستان کے فیور میں نہیں تھے، اور یہ بالکل اور بالکل ہوائی انہوں نے ماچودوں نے ایک افواہ پھیلا دی ہے کہ وہ اس نے لکھا تھا، اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. زمینی حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھے، میں نے آپ کو بتایا کہ جناب علی اس کو جو ہے وہ ان حالات میں تو کوئی نہ تو ان کا ذہنی رجحان تھا کہ ہندوستان کے اندر کوئی آزاد ریاستیں بنے، نہ وہ انگریزوں کا تسلط یہاں سے ختم ہونا کی فیور میں تھے. تو اس لیے یہ تو ایک خودکشی تھی. اگر ایسی تجویز آتی بھی تو وہ کیا نام ہے اس کا، مرزائیوں کی قیادت نے جا کے تو ان کے پاؤں پکڑ لینے سے، خدا کے مائی باپ یہاں سے نہ جائیں، یہاں سے اگر آپ نے تھوڑی سی بھی ان کو فریڈم دے دی تو یہ سارا ہندوستان جو ہے وہ بالکنائزیشن کی صورتحال بن جائے گی، تو اساں تے پھر رگڑے جاواں گے. آپ کا دامن پناہ ہے تو ہم یہاں سروائیو کر رہے ہیں. اوکے، اگر کوئی ایسی بات بھی ہوتی تو انہوں نے سوال جواب کرنے تھے، انگریزوں کے منتیں کرنی تھی، خدا کے لیے یہ کام نہ کروائیں. ہلکی سی بھی بنک نہیں پڑنی چاہیے کہ آپ لوگ جو ہے فریڈم دینا چاہتے ہیں. تو یہ تو ہسٹری بدل جانی تھی. ایسے ہی ماں چوت کتی دے پتر آگے لگے انہیں، یہ جی اس نے ماں چوت نے لکھی تھی، گانڈو نے. دیکھیے یار، عام پارٹی کا منشور جو ہے جب بیٹھا ہے تو ایک آدمی کا تو ایک کام ہی نہیں ہوتا. یہ تو پوری ٹیم بن کے بیٹھتے ہیں، 5-10 بندے بیٹھتے ہیں، اپنی اوپینین دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو ڈاکومنٹیشن یا قرارداد یا تجویزیں تیار ہوتی ہیں، پھر وہ پارٹی کی جو کیا کہتے ہیں مین باڈی ہوتی ہے اس کے اندر جاتی ہے چیز، اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور یہ ایک لینتھی پروسیجر ہے. اور اس میں یہ اتنی اہم امپورٹنٹ جو ہے مسلمانوں کے جو جماعت ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، مسلم لیگ، وہ اس کے اوپر تو جناب پورا بحث و مباحثہ ہوئے گا. اور کیا نام ہے جناب، ایسے تو بڑا مین آف پرنسپل تھا، وہ تو کیسے کر ہی نہیں سکتا ایسی بات کہ جی وہ ایک مرزائی نے لکھی ہے، لو جی پڑھ لو جی، ایسے قرارداد لکھی گئی ہے، پڑھنا شروع کر دو جی جناب. وہ تو وکیل آدمی تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، میرا سب سے زیادہ پڑھا لکھا وہی تھا. تو وہ تو ہر چیز کی جو ہے وہ باریک بینی سے چیزوں کو دیکھا کرتا تھا. تو یہ ان لائکلی نہیں ہے، یہ ناٹ پاسبل ہے کہ یہ جناب اس مرزائی مادر چوت نے لکھی اور مسلمان وہ کیا مسلم لیگ نے اس کو ایز اٹ از آگے رکھ دیا. نہ کوئی مشاورت، نہ کوئی اس کا کوئی پروف نہیں ملتا. اور قائد اعظم کو کیا ضرورت تھی چھپانے کی، وہ تو نہیں ڈرنے والا آدمی تھا. تو وہ تو اس کے اوپر کوئی مولویوں کا دباؤ نہیں تھا کہ بھئی اگر میں کہوں گا کہ یہ مرزائی نے لکھی ہے تو مولوی میرے خلاف ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے. ہی ڈونٹ کیئر. وہ تو
मैन ऑफ प्रिंसिपल था, तो इसलिए उसने तो बल्कि बताना था कि जनाब अली ये इसको इनवाइट करो ज़फ़रुल्लाह को कि वो यहाँ जलसे में हाज़िर हो और मैं बताऊंगा कि उसने लिखी है और मैं उसको पूरा क्रेडिट दूंगा। ये वो तो इस किस्म का आदमी था। माँ चोते कितों ले आए ने माँ ही हवे गांडू गांडू मुंडे आके आज भैन चोद सन दसदे पे ने कि जी मरज़इया ने पाकिस्तान बनाया। माँ का कुछ ताड़ा गांडू हो। तो ये मुसलसल झूठ है, मुसलसल झूठ है। इनको मैं नहीं छोड़ूंगा माँ चौधों को, ये जो जिस चीज़ का भी जोर लगा लें हरामज़ादे। देखिए मैंने कादियानियों के अपने जराइद से, अपने जो भी अखबार रसाले जो भी है कुतब, वहाँ से एक एक दिन की स्टडी की है और एक बार नहीं कई कई बार। मुझे एक हल्का सा शायबा नहीं मिला कि इन्होंने 23 मार्च 1940 के इवेंट, जो बहुत बड़ा इवेंट था, उसके बारे में एक लफ्ज़ ही लिखा हो। ओके, क्योंकि ये लाताल्लुक थे और अगर उस मरज़ई मादरचोद ने ये करारदाद लिखी होती, इनका ताल्लुक बन जाना था। जब ताल्लुक बनना था इसने उसको कवरेज भी देनी थी। ये चाहे ना कहते कि उसने लिखी है, लेकिन अपने लोगों को वो समझा देते कि ये वो। आप इमेजिन करें, ये आपके सामने जो क्या कहते हैं जरीदा है या तराशा है, सॉरी एक तो सानू अपनी बोलियां भी बदलनियां पैंदियां। अच्छा खैर, तो वो क्या कह रहा है, पूरे आप आगे पीछे के 23 के जो है वो देख लें। इन्होंने इसको, इस लाहौर कॉन्फ्रेंस को या जलसे को बिल्कुल मिनटों पारक के इसको मेंशन तक नहीं किया हुआ, क्योंकि ये चाहते भी नहीं थे और ना ये इसका हिस्सा थे, ना बराह रास्त ना गैर बराह रास्त, या इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, नो। तो ये देखिए इन्होंने अपने अखबार में अल-फज़ल में जो 23 मार्च 1940 का है, उसमें लाहौर की खबर कौन सी दी हुई है इमेजिन करें, लाहौर डिस्ट्रिक्ट किसान कॉन्फ्रेंस ने 23 मार्च को पंजाब असेंबली के सामने एक पब्लिक मुजाहरा करने का ऐलान किया था, जिसके इंसदाद के लिए हुकूमत ने ऐवान से एक मील के अंदर अंदर इज्तिमा की ममानियत के अहकाम जारी कर दिए हैं और इस तहरीक के एक लीडर को इसके गांव में नज़रबंद कर दिया गया। किसान की जो कोई कॉन्फ्रेंस या जो भी वो उनकी माचदकी होनी थी, उसके ऊपर जो है कि हाँ क्या है, किसान कॉन्फ्रेंस, उसका इन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है अपने रसाले में या अपने अखबार में। और पूरी मुसलमानों की पार्टी मुस्लिम लीग के इजलास के बारे में एक लफ्ज तक नहीं है। सुने मुजम्मल तेरी भैन दा छोला, हुण कहे फिर इत्थे कुछ सुनिया वे लोकी कहंदे ने कि हुण उसदी टून बदल गई हुई है चीज़ों का, तू इसदी बुंड ते डंडा दिता है। चंगी गल है, इज्जत करवावे, सच बोले, जे वो मां चुदकी करेगा और मेरे कान तक गल पहुंच गई, मैं भैन नूं याद देंगा दी। हाँ ये पप्पू अरे तेरी मां दा छोला गांडिया, हाँ दस तेरी भैन दा छोला, तेरी बेबे दी बेबे नूं यार रहा सी ना अंग्रेज वायसराय, ते उन्हें ओनू कहा सी कि वो असी दे दी है की कहते ने जफर नूं ने लिख दी है, हुण चू टंगा चुक, फिर होया सी इस तरह, तेरी मां दा झूठ कंजरी दे पुत्र। गांडू इल्ज़ाम लाते हो तुसी कि जी हिस्ट्री को जो है मस किया जाता है, तुसी मां चो तो गंड वो बुंड जड़ी मरवा रहे हो हैं। एदे मतलब की कहते हो आप, जो ताड़ी मां दा छोला, जवाब दो भैन चोदो कंजरी दे पुत्रो। तो फैक्ट्स आपके सामने है जनाब, ये देख लें। इन्होंने मां चोदों ने एक चीज़ का जिक्र नहीं किया हुआ, और मैं फोलियां ने एक ही कहना दिया किताबां, और अजय भी मेरी तहकीक जारी है, नहीं कि मैं और भी मजीद सबूत ढूंढने के लिए मैं इनकी माँ को
میں تو انہوں دا قبر تک پیچھا کراں گا ماں چوداں دا۔ یہ حقیقت ہے کہ کوئی اخرار ہیں، جماعت اسلامی ہے اور اس قسم کی دوسری پارٹیاں جو دیوبند وغیرہ جو تھے وہ بھی پاکستان بنانے میں یا تقسیم کے خلاف تھے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ کانگریس کے، لیکن وہ اوپنلی انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ نہیں، لیکن سب سے زیادہ مخالفت جس جماعت نے کی وہ جماعت قادیانی تھی۔ انہوں نے اتنا ظاہراً تو جیسے دیوبندیوں وغیرہ نے مخالفت کی وہ تو اوپن کی، لیکن انہوں نے اندر خانی رہ کے تو سارا اندر خانی یہ سازشیں کرتے رہے، یہ جناب ڈس انفارمیشن پھیلاتے رہے انہوں نے، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ ہم سے قادیان چھن جائے اور انگریزوں کی جو ہمارے اوپر شفقت کا ہاتھ ہے وہ اٹھ جائے گا، ظاہر ہے پھر ان کی پوزیشن بڑی ویک رہے گی۔ تو ان کا کسی بھی مفاد میں نہیں تھا کہ کوئی ایسی مسلمان ریاست بنے اسلام کے نام پر، کیونکہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر اسلام کے نام پہ کوئی ریاست بن گئی تو پھر مسلمان آلریڈی ان کو کافر سمجھتے ہیں، تو پھر اس میں سروائیو کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا، اور ہندوؤں میں تو مطلب اور ہی چانس ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے کسی بھی طریقے سے یہ پاکستان کی فیور میں نہیں تھے، لیکن انہوں نے اندر خانی اپنے طور پر یہ آج، کیونکہ اس سے پہلے تو کسی نے اتنی ڈیپ سرچ نہیں کی کہ ایک ایک دن کے ان کے اخبار اور ان کے بیان ان کو سٹڈی کر کے، یعنی ان کے جو سیاسی اور جو کوئی روزمرہ کے ان کے کام تھے مرزائیوں کے، وہ تو ظاہر ہے میں کر رہا ہوں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اوپنلی جلسوں میں تو آگے مخالفت ایسا نہیں کی، لیکن اپنے بیانوں میں، اپنے خطبوں میں، اپنے تحریروں میں، اپنے پروپیگنڈا میں وہ بالکل آزاد ریاستوں کے بالکل خلاف تھے۔ پھر جب یہ ہوا کہ جناب آزاد ریاستوں کی بات ہوئی تو اس میں سب سے زیادہ جو اندر خانی رہ کے کام کیا ہے، کیونکہ جیسے میں بتا چکا ہوں کہ ذرائع ابلاغ کے سارے اردو میڈیم، انگریزی کیا وہ گزٹ کیا ملٹری اینڈ گزٹ آئی تھنک، وہ بھی ان کے فنڈنگ پر چلتا تھا، تو یعنی سارے اخبار، پھر پاکستان بنا تو پاکستان ٹائمز قادیانیوں نے، ٹھیک ہے وہ بغبان پورے کے قادیانی کے نام انہوں نے کر دیا، لیکن وہ سارا اندر خانی تو وہ مرزائیوں کا سارا نیٹ ورک تھا، اس میں ایڈیٹر سے لے کے چپراسی تک بینچود مرزائی تھے پاکستان ٹائمز میں، کئیوں کو تو میں جانتا بھی ہوں۔ خیر، تو یہ انہوں نے اندر خانی جا کے ہندوؤں کو، سکھوں کو اور دوسری کمیونٹیز کو کہ اگر آزاد ریاستیں بن گئیں تو پھر ایسا ہوگا کہ جو ہندو ہیں وہ ان کو دوسری ریاست میں جانا پڑے گا، جو مسلمان ہیں ان کو یعنی ترک وطن کرنا پڑے گا۔ اس وقت تو کوئی 1940 میں تو یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم ہجرت کرنی پڑے گی، یہ کرنے، لیکن کیونکہ یہ انگریزوں کے ساتھ ساز باز کر کے پلاننگ مستقبل کی ان کو معلوم تھے، تو اسی لیے انہوں نے لوگوں کو اندر خانی بتانا شروع کر دیا کہ جی ہندوستان تقسیم ہو جائے گا تو بس پھر لوگ جو ہیں ادھر سے ادھر جائیں گے۔ یہ تو آل ان سڈن ہوا کہ جب وہ مدر چوت جو آیا اس نے باؤنڈری بنائی تھی، کیا نام تھا جو کوئی جج تھا کیا تھا، تو وہ پھر ایک دم پھر پینک پھیل گیا، پھر لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ وہ فری میسینک اور یہ سارا نیٹ ورک تھا کہ بھی ان کا خون و خرابہ ہو، اور وہ ہوا۔ تو لیکن مرزائی جو ہیں وہ مادر چود 1940 میں لوگوں کو، کیونکہ دے نیو کہ ہمارے انگریز مالکوں کی پالیسی کیا ہے، اگر یہ کیا کہتے ہیں تقسیم بھی ہوئی تو اس میں بلڈ شیڈ ہوگا، وہ یعنی یہ کوئی ایسے نہیں ہو گیا، بلڈ شیڈ پلان تھا پورا، اوکے، اور اس سازش میں مادر چوت مرزائی بھی شامل ہے، اوکے۔ اب آپ مجھے اندازہ لگائیں کہ انہوں نے وقت سے پہلے، یار آپ تاریخ کو جا کے دیکھیں، ان کی اپنی تاریخ کو دیکھیں، ماچو دو دوسروں کی انگریزوں کی کتابوں کو forget about it، جس کے اوپر بیت رہی ہے، جو کریکٹر ہیں ان کا تم سٹڈی کرو، پین چودو گنڈ، وہ ایک انگریز کی کتاب کو تم بائبل سے بھی کیا قرآن سے بھی زیادہ درجہ دیتے ہو، وہ گنڈ نے وائن کے 2 چسکے لگا کے 2 چیزیں لکھ دی تو آپ واہ جی واہ یہ دیکھو جی انگریز نے لکھی ہے۔
یہ دیکھو مرزائی کیا کر رہے تھے، ماچودو حرامزادو، انہوں نے جناب پارٹیشن سے پہلے سارے مرزائیوں کو جو ہے خاص خاص کو کہا کہ بھئی آپ قادیان میں آ جائیں، آپ فلانے سیف پلیس پہ چلے جائیں جہاں جائیں ان کی، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ اب خون خرابہ شروع ہوگا. اس وقت تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ خون خرابہ شروع ہوگا. اچانک ایک ویو آئی اور دڑ دڑ مارنا شروع. یہ کوئی بائی چانس نہیں ہوا، اس کے پیچھے پوری سازش ہے، اور اس میں یقیناً اور یقیناً وہ گاندھی مادر چوت بھی شامل ہے، اس میں وہ مرزا محمود بھی شامل ہے، اس میں وہ ماچوت ظفر بھی شامل ہے، اس میں انگریز بھی شامل ہے. اوکے، تو شامت کن کی آ گئی؟ مسلمانوں کی اور سکھوں کی. یہ ڈرامے بازیاں ماچوت ہمیں سمجھانے آ رہے ہیں کہ جی یہ ہوا تھا. ماچوت ان کے اپنے اخباروں میں یہ لکھا ہوا ہے. اوکے، اور جو ہندوستان کی تقسیم، پھر وہ قائد اعظم کو سٹیٹمنٹ دینی پڑی کہ یہ غلط فہمیاں کنہوں نے پھیلائی تھی. یہ مرزائی پھیلا رہے تھے ماچوت. اوکے، کیونکہ مرزائی ہر صورت میں یونائٹڈ انڈیا چاہتے تھے. تو یہ دیکھیے ان کا یہ رسالہ ہے، یہ میں نے اس کی مثال بھی دے رہا ہوں. یہ غلام رسول مہر یہ ماچود مرزائی تھا، کٹر مرزائی تھا، اور عبد المجید سالک یہ بھی گانڈو مرزائی تھا. اور جن کو ماچودوں کو زیادہ کھڑک ہوتی ہے نا، وہ آگے مجھ سے ان کا ریفرنس لے سکتے ہیں مرزائی ہونے کا. جی یہ قائد اعظم کے کیا نام تھا اس مادر چوت کا جس نے ایک طوائف کو قتل کر دیا تھا، گانڈو نے، جیلس تھا ماچوت، ڈاکٹر اقبال. تو لوگ ایسے ہی یہ تو آئی نو کہ جن لوگوں نے مجھے بہت سارے بزرگوں نے یہ چیزیں بتائی ہوئی ہیں 70s میں، ارلی 70s مڈ 70s میں، وہ قسمیں کھا کے کہتے تھے، ایک ایک چیز کی وہ ریفرنس دیتے تھے کہ یہ ماچود یونیورسٹی وہ وہاں تھا کالج میں، گورنمنٹ کالج میں، وہاں سائیکل سیکھ کے دوست کی لے کے تو چلا گیا ادھر، جا کے اس کو مار دیا. رضیہ نام کی تھی. گانڈو قاتل آدمی ماچوت کو تم نے مطلب کیا بنا کے رکھا ہوا ہے گانڈو. ان بزرگوں کو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ وہ جو قسمیں کھا رہے ہیں، جن کا یعنی معیار زندگی جو ہے وہ مثالی ہے، 5 وقت کے نمازی ہیں، اور بڑے مطلب اچھا مقام رکھتے ہیں سوسائٹی میں. سب نے ایک ہی سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ ہاں اس نے مارا تھا ماچودو. تو یہاں اس گانڈو کو بنا رہے ہیں جی ایک مرزائی کو ماچودوں نے عاشق رسول بنا دیا. تو یہ سارا اندر خانی تمام کا تمام قادیانی پلان کر رہے تھے. پھر وہ اتنے ڈیسپریٹ تھے کہ انگریزوں نے ان کو کہا ڈونٹ وری، اگر پاکستان بن بھی گیا تو تمہارے سٹیٹس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اوکے، تو یہ ہسٹری ہے، یہ سچائی ہے. اس لیے وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں تھے، یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ کوئی ایسی اسکیم لکھیں جس کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ قرارداد لاہور. بالکل یہ گانڈووں نے منسوب اس کے نام کر دی ہے، اور یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. میں نے ان کے ایک ایک پیج کو دیکھا ہے، تو پھر میں نے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے لا رہا ہوں. ایک وہ ڈان اخبار میں اگرچہ یہ بھی انہیں کا ہی ہے، خیر کیا کریں. یہ ایک آرٹیکل کسی نے لکھا ہوا تھا، وہ میری نظر سے گزرا تھا. اس نے لکھا تھا کہ یہ وہ جو شاونسٹ تھا، کیا نام ہے اس کا، ولی خان، یہ جناب وہ لندن گیا تھا، تو اس نے وہاں لائبریری میں ایک اس کے ہاتھ میں ڈاکومنٹیشن آئی تھی، تو اس نے کہا کہ اس نے وائس رائے نے اس کو چودھری ظفر کو کہا کہ مسلمان پارٹی کی وہ کانفرنس ہو رہی ہے اور تم ان کی قرارداد لکھ دو. تو اس نے لکھ دی. تو اسی رائٹر نے، مجھے نام یاد نہیں ہے کون تھا کیا نہیں، بہرحال اسی نے لکھا ہے کہ وہ اس زمانے میں جو ہے جب ولی خان نے یہ کہا تھا کہ اس نے لکھی ہے ظفر نے، تو اس زمانے میں وہ ظفر زندہ تھا، تو اس نے خود ڈینائی کیا تھا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ کہ یہ ولی خان کا چھوڑا ایک شوشہ ہے.
مجھے اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، نہ میں اس کو کوئی ریفرنس بنا رہا ہوں، میں تو اپنی تحقیق کی بنیاد کے اوپر جس چیز کو میں نے آگے کر رہا ہوں، اور یہ مختصر میں نے سارے حوالے ابھی نہیں لگائے، یہ میں نے مختصر سی بات بتائی ہے کہ جناب جو میں نے فالو کیا ہے، جو میں نے اسٹڈی کیا ہے، کہ بالکل اور بالکل نظریاتی طور پہ جماعت قادیانی کسی قسم کی آزادی کے حق میں نہیں تھی، اور ایک ایسا شخص ظفر چودھری ظفر جو مرزئی حکمت عملی کے خلاف جا کے ایک ایسی ڈاکومنٹیشن کی تیاری کرے گا جس میں تقسیم کا جو ہے ڈیمانڈ ہے یا مطلب لکھا گیا ہے، وہ ہرگز ناممکنات میں سے ہے۔ نظریاتی طور پہ وہ اکھنڈ بھارت کے حامی تھے، کسی قسم کی آزادی مسلمان سٹیٹ یا ہندو سٹیٹ بنانے میں بالکل ان کا کوئی نہ مفاد تھا، جیسے میں بتا چکا ہوں کہ ان کا سروائیول ہی یہی تھا کہ برطانوی پروٹیکشن میں رہیں۔ تو یہ پھر وہ آدمی جس نے وائس رائے کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات تھے، کہ کیا نام ہے ظفر کے، تو اگر کوئی ایسی ڈیمانڈ یا ایسی اس سے کہا ہوتا کہ آپ لکھو، تو یقیناً اور یقیناً اس نے اپنے مرزئی خلیفہ کے پاس آ کے بات کرنی تھی، اور کیونکہ مرزئی تو خلیفہ جو ہے وہ تو 13 جون 1947 سے پہلے کہہ رہے کہ میں پاکستان بنانا نہیں چاہ رہا، تو وہ 1940 میں کیسے اس کو الاؤ کرے گا جی کہ تم، بلکہ وہ تو کہے گا چلو ہماری میٹنگ کرو یار، اس کے پاؤں پڑتے ہیں کہ یہاں سے نہ جائیں یہ تقسیم کا شوشہ نہ چھوڑیں، ورنہ ہم تنہا ہو جائیں گے، ہم مارے جائیں گے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی نظریاتی طور پہ بھی کوئی قادیانی ایسی تحریر نہیں لکھے گا کہ جس میں یہ ہو کہ بھئی فریڈم دی جائے، اور کیا انگریز واقعی فریڈم دینا چاہتے تھے؟ ارے وہ تو 1947 سے پہلے تک بھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو چھوڑیں، لیکن ظاہر حالات ایسے ہو گئے تھے سیکنڈ ورلڈ وار کی وجہ سے وہ جانا پڑا ان کو۔ تو کوئی بھی ایسی چیز، ایسا تال میل، ایسا کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ جس سے یہ کہا جائے کہ جی مرزئی نے، پھر ظاہر ہے کہ مسلم لیگ میں بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، یہ وہ تھے، وہ خود لکھتے، وہ وائسرائے کو کہتے جناب ہمارا کام ہے، ہمیں لکھنے دیں، ہم کریں گے، اوکے، ہماری پوری ٹیم بیٹھے گی۔ اور یہ جو کاغذ، یہ جو تاریخی دستاویز ہوتی ہیں، یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہوتا، ان میں تو میں جیسے پہلے کہہ چکا ہوں بیٹھے ہوتے ہیں سارے، اور یہ اور وہ۔ تو بہرحال کسی نے لکھا کہ جی وہ ظفر نے تو خود کہہ دیا تھا بیفور ڈیتھ کہ یہ میں نے نہیں لکھی، تو اس وقت وہ زندہ تھا جب۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تو نہیں پتا اس کی اپنی فائنڈنگ ہوگی، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں نے جناب ان کا دن رات کا جو ہے، ایک تو نظریاتی طور پہ وہ اکھنڈ بھارت کے ہی اور انڈر دا پروٹیکشن آف برٹش رول رہنا چاہتے تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ یہ ہرگز اور ہرگز ان کے مفاد میں بھی نہیں تھا۔ پھر یہ جو البتہ ان کے سم ویئر ان دا مائنڈ یہ تھا کہ یار کسی طریقے سے ہمیں کوئی اقلیت کا درجہ مل جائے تاکہ ہمیں کوئی علاقہ مل جائے اور وہاں ہم اپنی سٹیٹ بنا لیں۔ اسی کے لیے انہوں نے وہ 30s سے کوشش کر رہے تھے، انگریزوں کو لکھا بھی تھا کہ بھئی ہمیں نہ ہندو مانتے ہیں نہ مسلمان مانتے ہیں، آپ ہمیں ایک علیحدہ اقلیت دے دیں۔ پھر اس میں ظاہر ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسا مسئلہ آئے کہ انگریزوں کو یہاں سے جانا پڑے تو ہم انگریزوں کو کہیں ہماری ایک خلافت بنا دیں، فوج تو بنا رہے تھے وہ، یعنی فوج تو بن چکی ہوئی تھی ان کی،
ایئر فورس بنا رہے تھے، نیوی میں، اور جتنے بھی انڈیا میں جتنے بھی ہندو سکھ مسلمانوں کے نام سے جتنے بھی برٹش انڈیا آرمی میں جاتے تھے، ان میں سب سے پہلا ترجیح جو ہے وہ قادیانیوں کو دی جاتی تھی، افسر انہی کے بنائے جاتے تھے. اوکے، تو یہ جو احمدیہ ٹیٹوریل فورس اور احمدیہ کور اور پنجاب 8 پنجاب ریجمنٹ اور یہ سب کے سب قادیانیوں کے ساتھ، یہ اس لیے کہ یہ اتنی مضبوط پوزیشن میں ہوں کہ اگر انگریز بھی یہاں سے چلے جائیں تو یہ اپنے سیلف ڈیفینس کر سکیں، اپنا ریاست بنا سکیں اپنا وہ. لیکن سم ہاؤ جب ان کو جانا پڑا، پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پاکستان بن رہا ہے تو مسلم لیگ میں بھی اپنے لوگوں کو بھیج دو، اور جماعت اسلامی میں بھی اپنے. یہ جو طفیل تھا یہ جنرل ضیاء کا رشتہ دار ہے، اور جنرل ضیاء کا سارے رشتہ دار قادیانی ہیں، تو یہ پاسبل ہے کہ یہ ہڈن قادیانی تھا لیکن جماعت اسلامی میں داخل ہو گیا. اوکے، تو اسی طرح سے یہ کرتے ہیں بہت سارے بریلوی علماء جو ہیں ہڈن قادیانی ہوتے ہیں، لیکن وہ آ کے پگڑ باندھ کے تو جناب وہ میلاد کے جلسوں میں بھی لوگوں کو پھول بنانے. یہی حال پیپل لائک کیا طارق جمیل وغیرہ یہ سارے یہ بائی برتھ قادیانی ہوتے ہیں، اور ان کو جناب وہ کیا جے کیا نام، جنید جمشید، سو مینی ادر. پھر انہوں نے تبلیغی جماعت کو بھی وہ بنا لیا ڈال. جو مرضی آئی ایس آئی کا افسر ہے یا فوجی ہے وہ جناب ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے تو وہ جی اپنی وہ ان کا کیا کہتے ہیں وہ جو کرتے ہیں تبلیغ کا سیشن ان کا ہوتا ہے، وہ وہاں چلے گئے اور وہ جی شہرت ہو گئی ہے تبلیغی ہے، تو مرضیت کے اوپر نام ہی نہیں آتا. بہت عرصہ تک ایون انکلوڈنگ اس، ہم جو پولیٹیکل ورکر تھے، ہم جنرل ضیاء الحق کو یہ پہلے جماعت اسلامی کا سمجھتے تھے، بعد میں پھر ہم نے کہا کہ نہیں یہ وہابی ہے، اس کا کیا کہتے ہیں تبلیغ کیا کہتے ہیں دیوبندیوں کا. لیکن وہ بعد میں خیر مجھے تو پتہ چل گیا تھا 1983 میں کہ یہ قادیانی ہے، لیکن اس کے ثبوت بعد میں. تو یہ ان کا ایک مخصوص طریقہ کار ہوتا ہے اور مولوی ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے مولویوں کا کام ہی نہیں ہے وہ ماچود جو ہیں اس معاملے میں آئے، وہ جائیں مسجد میں نماز جو کام کر رہے ہیں وہ کرنے دیں. ختم نبوت اور یہ قادیانیوں پر قابو پانا یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے. دلی طور پہ بھی وہ اس کے اگینسٹ نہیں ہے کیونکہ ان کی دیہڑیاں لگی ہوئی ہیں. تو اس لیے مجھ جیسے لوگ ہی ہیں جو کہ ان چیزوں کو آ کے لوگوں کو فیکٹس بتا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قادیانی مخالفت کرتے ہیں. لیکن مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. خیر بات یہ ہے کہ جو چیز میں نے بتائی ہے یہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے، ایک غلط بات ہے کہ یعنی آؤٹ آف نو ویئر یہ اس کو لا کے تو اس کے سر پہ تاج باندھ رہے ہیں، جس کا کوئی زمینی حقیقت سے جو حالات ہیں اس سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، ہلکا سا بھی نہیں ہے. تو اس لیے بالکل اور بالکل یہ سارا جھوٹا پروپیگنڈا ہے، صرف اور صرف قادیانیوں کو جو ہے ان کی شان بیان کرنے کے لیے، تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ ایک کمپین ہے. اور اس کمپین کو جو لوگ سن کے اس سے متاثر ہوتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو جو باتیں میں کر رہا ہوں دیکھیے میں نے کھلے چیلنج کیے ہیں ان ماچودوں کو. اوکے، کوئی ہمت نہیں کرتا کہ میرے کسی بیانیے کے اوپر بات کر سکے کہ میں اتنے سالڈ ریفرنس دیتا ہوں، اگرچہ میرے لیمیٹڈ سورسز ہیں، اگرچہ کام بھی کرنا ہوتا ہے، جاب میں بھی جانا ہوتا ہے اس لیٹ ایج میں. یہ کوئی ایزی ٹاسک نہیں ہے. تو ایون میں جب کوئی جو میرے لیے جو آتی ہے کوئی انگریزی کی کتاب دیکھ رہا ہوتا ہوں مجھے بہت سارے لفظوں کے مطلب ڈھونڈنے میں وقت لگ جاتا ہے کہ میں مطلب حتیٰ کہ اردو کے لفظوں میں بھی کیونکہ ظاہر ہے کہ میں کوئی اتنا ہائیلی ایجوکیٹڈ آدمی نہیں ہوں، ایک عام سا آدمی ہوں.
لیکن نیت صاف ہے, ایفرٹ ڈال رہا ہوں, اس لیے سب کی گانٹ بند کر دیا میں نے ماچودوں کی, جو بڑے ایچیسن کے پڑھے ہوئے ہیں, جو آکسفورڈ کے ریٹرن ہیں, بول کر تو دیکھیں ان موضوع کے اوپر میرے ساتھ. تو یہ ہے جو کہے کہ اس ماچود نے لکھی تھی اس کو پکڑ لو, ڈرو نہیں یار, ڈرو نہیں. ان کے جاؤ گے یہ جب پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں یا اجلاس کر رہے ہوتے ہیں یا لیکچر دے رہے ہوتے ہیں, آسک کوشچن, پوچھو اس سے کہ یار آغا وسیم تو یہ کہتا, تم اس کے جواب کیوں نہیں دیتے, تم تو پھر جھوٹے ہو نا. وہ تو تمہارے بیانیے کو ہر طرح سے رد کر رہا ہے. قادیانیوں کو تو خیر چھوڑ ہی دو, ان کے ساتھ کیا مطلب, وہ تو, لیکن جو قادیانیوں کے ڈیفینڈر ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. قادیانی تو فیس ہی نہیں کر سکتے, وہ کبھی بھی نہیں, وہ کسی, تو یہ تو جو ان کے بڑے بڑے انٹلیکچوئل بن کے آ جاتے ہیں, وہ ماچود جو ہے آ کے اور ڈس انفارمیشن پھیلانا شروع کر دیتے ہیں, میں تو ان کی بات کر رہا ہوں. تو یہ بالکل اور بالکل تاریخ کو مس کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں کہ اس نے لکھی تھی. اس مادر چوت کا کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی جماعت قادیانی جو ہے وہ پاکستان بنانے میں اور اس کے کیا نام ہے ریاستوں کی آزادی کے اور اس کے کوئی ان کا تصور نہیں تھا, اوکے, اور نہ ہی ان کے کسی منشور میں یہ چیز شامل تھی. تو آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی یعنی فوج جو ہے, فوج ہماری جس کو میں جی ایچ کیو کہتا ہوں, دا گرینڈ ہاؤس آف قادیان, وہ آج کی ہو یا 1930s کی, اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. برٹش انڈیا, اور پھر یہ ہے کہ ہاں چھوٹے رینک کے ہیں, وہ مسلمان ہیں, اچھے لوگ ہیں, بہادر ہیں, ملک سے دوستی رکھتے ہیں, دین کا بھی جذبہ ہے ان کے اندر, لیکن وہ ان کو معلوم نہیں کہ ہماری جو آفیسرز ہیں وہ شروع سے ہی مرزئی رہتے آئے ہیں. تو اس لیے فوج کے لوگوں کو, ینگسٹر کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ قادیانیوں کے خلاف نہیں اٹھو گے اور اس جی ایچ کیو کو گرینڈ ہاؤس آف اسلام نہیں بناؤ گے, تو یار یہ پھر بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے بھی, آپ کے ایمان بھی کا بھی خطرہ ہے, اوکے. تو اس لیے یہ چیزیں پاکستان کو سب سے ضرورت, بڑی ضرورت یہ ہے کہ پہلے پاکستان کو قادیانی غلبے سے آزاد کروایا جائے. یہ ماچدکیاں جو کر رہے ہیں نا مولوی, کیا کہتے ہیں جی, سر تن سے جدا, اس بہن چودھری ایجنسیاں نے کہہ چھڑیا سر تن تو جدا, ادھر وہ ویسٹ میں اتنا پروپوگنڈا ہو جی, ہوتے مرزائیوں نے تو مرزائیوں کو تو سر تن سے جدا کے نعرے لگ رہے ہیں, تو اس کا کچھ کیا جائے. وہ جی جج جو ہے وہ ماچود نے وہ ڈر گیا ہے, ورنہ اس کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے, ہونا تھا, اس نے وہ فیصلے بدل دیا ہے اب. اور اب سنیں گے آپ ان کی ماچودوں کی بولیاں. حالانکہ یہ جو بھی کر رہے ہیں مولوی اور تحریک لبیک وغیرہ, وہ تو ہائی قادیانیوں نے سپانسرڈ ہے, وہ تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. وہ مادر چود جو لنگڑا تھا وہ گانڈو قادیانی تھا, ماچود. کسی راسخ العقیدہ مسلمان کو تو خواب میں بھی اس نے کسی قادیانی کو عاشق رسول نہیں کہہ سکتا, اور اس مادر چود نے, اس بہن چود نے ہر مرزئی نو عاشق رسول کیا, انہیں اور یا مقبول جانو عاشق رسول کیا, انہیں کیا نام ہے ایم عالم نو عاشق رسول, اور دی قبر تے دعا, اور ظفر جمالی نو سکندر حیات جڑا ماچود جماندرو مرزئی سی, اور بڑے مرزئیوں کو ماچود نے عاشق رسول کا. یہ کوئی بائی چانس نہیں ہے, یہ پلانٹڈ ہوتے ہیں ماچود, اوکے. تو اس لیے یہ چیزیں لوگ سمجھیں, اور اس کے بعد جو ہے اپنی پہلی چھوڑ دو, اس نے کیا فیصلہ کرنا ہے ماچود نے, کیا ہو جائے گا, اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے رٹ اور جو ہولڈ ہے وہ قادیانیوں کا ہے. آپ کے جرنیل قادیانی ہیں, آپ کے وزیر اعظم قادیانی ہیں, آپ کے کیا بولتے ہیں جج قادیانی ہیں, آپ کی کیا بیروکریٹ قادیانی ہے, سفیر قادیانی ہے, ٹیکنوکریٹ قادیانی ہے, اور یہ جتنے بھی ماچود بڑے بڑے عہدے, ڈی ایس پی, ایس پی, آئی ڈونٹ نو کیا کیا ان کے رینکس ہوتے ہیں, یہ سب کے سب قادیانی ہیں ماچودو. تو تم یار
اس کے اوپر لڑیاں ڈال رہے ہو کہ اس نے وہ پہلے قادیانیوں نے کہا کہ یہ فیصلہ کر دو، اس کے بعد دوسرا فیصلہ کر دو، ہمارا ایک ایجنٹ ہے وہ بول دے گا کہ اس کو مار دو، ہم تم کو 1 کروڑ روپیہ دے دیں گے، ہمارا پروپوگنڈا کا جو ہے وہ مواد ہم کو مل جائے گا، پھر تم اس کو کرو گے تو آگے ہم ریگن کو جا کے کیا بش کو یہ کیا نام ہے اس کا مدر چوت کا بیدن کیا باٹا وہ اس کو جا کے کہیں گے دیکھو جی ظلم ہو گیا ہے، ہو گیا ہو گیا ہو گیا جی، دیکھو تے ساڈے تے سر تن تو جدا ہو رہے ہیں، ماں چودو کنیا دی ہو گئے نے بھین چودو ویلے تو دسو. تو یہ نہیں بتائیں گے. خیر وہ بش کو تو شاید نہیں پتہ ہوگا لیکن جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ وہ تو جانتے ہیں کہ یار آوے دا آوا بھین چودہ اس ملک دے پاکستان دے وزیر اعظم، جرنیل، جج، سارے بڑے بڑے جنہاں کو اقتدار ہے وہ سارے قادیانی ہیں. اور یہی سچائی ہے. یہ جو میں مطالبے کر رہا ہوں، یا تو کوئی مولوی مادر چود حرام زادہ گانڈو دلہ وہ آ کے یہ کہ یہ مطالبے غیر اسلامی ہیں یا غیر ضروری ہیں، تد میں منا. تو یہ تو بالکل اور بالکل پاکستان کو قادیانی تسلط سے آزاد کرانے کا سلوگن دے رہا ہوں میں ان کو. اور یہ ماں چود جو ہیں یہ سارا کو بہرحال جی قصہ کوتا یہی ہے کہ اس مادر چود نے نہ یہ لکھی تھی، نہ اس کے خواب میں یہ چیز تھی، نہ قادیانیوں کا ایجنڈا تھا، نہ ہی زمینی حقائق جو ہیں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ اس بہن چود نے یہ لکھی ہوگی. اوکے، اس لیے اب اگر کوئی مادر چود حرام زادہ لبرل یا کوئی بھی آئے اس کو ثابت کرے میں عظیم بہن ہوں، نہ یاد ہے تو یہ کھڈاں چوار چھڑے نے نا میں ماں چودہ نو سارے لبرل گانڈی جھوٹ بول دینے کتے حرامی.